बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिफ शरीफ है और मैं तकरीबन पिछले 48 साल से फार्मिंग या क्रॉप प्रोडक्शन में बुरी तरह एंगेज हूँ। मेरी इब्तिदा जो ज़िंदगी में हुई वो इस तरह हुई कि गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अमेरिका गया, वहाँ से हायर एजुकेशन की और वहाँ पे फिर मैं एक कंपनी में मुलाज़म रहा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड ही कंपनी थी और मुझे बहुत कुछ सीखने का जो मौका मिला वहाँ पे, क्योंकि मेरी पोस्टिंग जो थी वो नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में थी। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट जो अमेरिका की है वो इसी तरीके से है जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब है, यानी कि यही मौसम है, यही फसलें हैं और जिस तरह की सारी क्रॉप प्रोडक्शन होती है वहाँ। और वहाँ पे वही हमारी आलू और मक्की और कॉटन और सारी जितनी भी पंजाब की ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं वो वहाँ पे ग्रो होती हैं। मेरी ज़िम्मेदारी फार्मर्स की गैदरिंग करना, उनके जो फील्ड डेज़ अरेंज करना, उनको नई टेक्नोलॉजी बताना, नए मशीनरी एंड इक्विपमेंट के इंट्रोड्यूस कराना, और ये सारा काम मेरा था। तो मजबूरन किसी वजूहात की वजह से मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा और यहाँ पे हमारी ज़मीनें जो पाकपटन एरिया में थीं वो एक बुश लैंड्स थीं, बिल्कुल गैर आबाद समझ लें आप। और पाकपटन एरिया बहुत ही एक गरीब इलाका था जहाँ पे 6 महीने का पानी गर्मियों में आता था और गर्मियों ही की फसलें वहाँ पे लगती थीं, जिसमें ज्वार, बाजरा, चरी या मोटा चावल वगैरह इस्तेमाल होता था। और यही वहाँ की स्टेपल खुराक थी, यानी कि लोग यही चीज़ें खाते थे, ज्वार बाजरे की रोटी खाते थे और शाम को मोटा चावल जो है उसको बॉयल करके नमक डाल के खाते थे, उसको अन्न कहते थे। और बहुत ही कोई खुश नसीब इंसान होता था तो उसको सुबह की चाटी की लस्सी उसमें वो डाल के उसको इस्तेमाल करता था और वो अपने आप को खुश नसीब समझता था। ये वहाँ का एक लिविंग स्टैंडर्ड था। हमारी इत्तेफाक से ज़मीनें जो हैं वो बिल्कुल रोड साइड के ऊपर हैं, 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा, बल्कि 2 किलोमीटर दोनों साइडों पे सड़क के जो लाहौर की तरफ आ रही है उसके ऊपर ये हमारी ज़मीनें। सो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने ख़ुद फिर हाथ से वहाँ पे काम शुरू किया, ट्रैक्टर्स ख़रीदे और सारा टोपोग्राफी सर्वे करने के बाद वहाँ पे सारे लंबे से लंबे प्लाट बनाए, यानी कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा 8-8, 10-10 एकड़ लंबे प्लाट बनाए गए और साइफन इरीगेशन से इरीगेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया और फरो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो शुरू किया गया। इसमें जितनी भी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आज बेस्ट से बेस्ट फार्मर जो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है वो भी मेरी ही इंट्रोड्यूस की हुई हैं। और 70s की दिहाई में आलू जो था वो जंदरे से लगाया जाता था और बड़ी मुश्किल से 30-35 बोरी यील्ड आती थी। और जब हमने उसको नए प्रोसेस के तहत मैकनाइज़ किया तो वही ज़मीन जो थी वो 120-130 बोरी प्रोड्यूस कर रही थी। हालांकि बीज भी वही था, पानी भी वही था, ज़मीन के एनवायरनमेंट भी वही थी, ज़मीन भी वही थी, लोग काम करने वाले वही थे, और प्रोसेस चेंज होने की वजह से सिर्फ यील्ड जो है वो 100 बोरी से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। इसी तरीके से शुगर केन था, इसी तरीके से कॉटन डेल्टा पाइन सीड उस वक्त हम लेके आए, और डेल्टा पाइन सीड जो था उसमें और कन्वेंशनल जो लोकल सीड था उसमें बहुत फ़र्क था। फ़र्क ये था कि कन्वेंशनल सीड में एक ही दफ़ा पौधे के ऊपर फूल निकलते थे। डेल्टा पाइन में जहाँ पे पत्ता निकलता था वहाँ पे फूल निकलता था और फिर उस फूल को हमने संभाल के टींडा बना के उससे रुई हासिल करना ये फार्मर का काम था। तो ये हमने सारा टेक्नोलॉजी उस वक्त थी। इसी तरीके से पहला एकड़ स्प्रिंग कॉर्न का जो लगा वो भी मैंने लगाया, उस वक्त रिफान बेस से कॉपरेशन की और वो किया। पहला एकड़ सूरजमुखी का हमने वहाँ पे लगाया। इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो थे वो वहीं पे हुए और उसी की वजह से एक शोकेस डेवलप हुआ और उस शोकेस की वजह से पूरा इलाका जो था दीपालपुर, आरावाला, पाकपटन, साहिवाल, ये सारा अपलिफ्ट हो गया। यानी कि आज भी आप देखें तो सबसे अच्छा प्रोडक्शन एरिया एग्रीकल्चर का वो उसी को तस्वर किया जाता है और उसकी वजह सिर्फ वो शोकेस था जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया मिड 70s। क्योंकि फार्मर्स के लिए सीइंग इज़ बिलीविंग, जब तक फार्मर देखता नहीं है उसको समझ नहीं आती कि क्या है मसला। तो जब बारहा देखता है उसके ऊपर फिर अमल करना शुरू करता है, उससे फिर अपग्रेडेशन हुई। बहुत सारे फार्मर्स ने वो सारे स्टेप्स तो कर लिए जो हमने इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन बहुत सारी बारीक जो स्टेप्स थे उनको अभी तक भी अडॉप्ट नहीं कर सके। यानी कि साइफन इरीगेशन का कॉन्सेप्ट जो 72-73 में हमने इंट्रोड्यूस किया वो अभी तक भी शायद 1, 2, 4, 10 फार्मर बड़ी मुश्किल से करते होंगे पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद उस वक्त सूरत हाल ये थी कि एग्रीकल्चर बहुत ही बुरी हालत थी एग्रीकल्चर की उस वक्त।
اس کی ریزن یہ تھی کہ ہماری جو ان پٹس تھیں، یعنی کہ جو کھادیں، ٹریکٹرز اور پیسٹیسائڈز اور باقی چیزیں اور سیڈز، وہ باہر سے آتے تھے اور اس کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیز تھیں، اور یعنی کہ ان کے کاسٹ آف پروڈکشن یا کاسٹ آف پرچیز جو تھی وہ زیادہ تھی. ویئر ایز ہماری جو پروڈیوس تھی، جو ہم چیزیں پیدا کرتے تھے، اس کی پرائس جو انٹرنیشنل مارکیٹ سے 2-3 گنا کم ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنمنٹ کی کارپوریشن تھی، مثلا کاٹن ہے تو کاٹن ٹریڈنگ کارپوریشن یا کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن اس کی پرائس فکس کرتی تھی، رائس ہے تو رائس ایکسپورٹ کارپوریشن فکس کرتی تھی، اور اس طرح باقی آئل سیڈ ہیں تو گھی کارپوریشن کرتی تھی، ویٹ ہے تو اس کو پاسکو یا فوڈ ڈپارٹمنٹس اس کی پرائسز یا گورنمنٹ خود فکس کرتی تھی. یعنی کہ ایک طرف تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ تھی اور ایک طرف ہمیں پرائسز بہت ہی کم مل رہی تھیں. تو آپ کو ایک ایگزامپل دوں اس کی کہ 1900 یعنی کہ میں 70 ایون 80 تک 78 79 تک کی بات کروں کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں لنٹ کا ریٹ، یعنی کہ جو روئی ہے اس کا ریٹ اگر 67 سینٹ فی پاؤنڈ تھا، تو پاکستان میں وہی لنٹ جو تھی وہ 24 سینٹ 25 سینٹ پہ پرچیز کی جاتی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1990 کی دہائی میں جس نے ایک اسپننگ یونٹ لگایا اس نے سال کے اندر کئی اسپننگ یونٹ لگائے، بیکاز اٹ واز آل فارمرس منی. جو ایک 27 سینٹ پہ پٹی اپنا لنٹ خریدتے تھے اور جا کے 80 سینٹ پہ جا کے بیچ آتے. سو اس لیے مارجنس، میں بیسٹ آف دا بیسٹ فارمر ہونے کے باوجود مارجنز اتنے کم تھے کہ میرے لیے سسٹینیبلٹی کی پرابلم ہو رہی تھی، یعنی کہ میرے خرچے جو ہے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے اپنی اتنی اچھی فارمنگ کے باوجود بھی، کیونکہ لیونگ سٹینڈرڈ کچھ ہائی تھا ہمارا. تو میں نے کچھ میرے کولیگز تھے، میں نے ان سے کہا جی کہ اس کا کیا علاج کروں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ دوبارہ کمپنی کو جوائن کر لیں. میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر انہوں نے مجھے پاکستان میں اپنی ساری ایگریکلچر مشینری کا نیشنل ڈسٹریبیوٹر بنا دیا، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی یہ پیلے رنگ کی کمبائن ہارویسٹرز، نیو ہالینڈ کمبائنز ہیں، یہ ساری ہماری انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے کاٹن پیکر، شوگر کین ہارویسٹرز، جتنی بھی انوویشن اس وقت آپ کو پاکستان میں نظر آ رہی ہیں، اس میں ہمارا رول ہے، کیونکہ اس کی انٹروڈکشن وغیرہ ہم نہیں کروائی. میرا جو کام تھا وہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ سائڈ کا تھا. تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا 2008 تک، اور 2008 تک ہم بھی اسی طریقے کے کنونشنل انڈسٹریل ایگریکلچر فارمرز تھے جس طرح کے باقی اچھے فارمرز جو ہیں وہ ہیں، یعنی کہ دب کے بعد تیرا جگہ کا ایکسیسو انپٹس اپلیکیشن، اور کوشش یہ کرنی کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار لی جا سکے. لیکن سوچنے والی بات تھی جو ہمارے ذہنوں میں، یہ جتنے بھی انپٹ سپلائی کمپنیز کے سیلز ریپریزنٹیٹیوز تھے، ہمارے ذہنوں میں انہوں نے یہ ڈالا ہوا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار لینی ہے. حالانکہ ایز اے فارمر میرا تو کام یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس ایکڑ میں سے مجھے سب سے زیادہ پروفٹ کتنا ہوا ہے. اگر مجھے 10 روپے لگا کے 100 روپے پروفٹ ہو رہا ہے تو میں 50 روپے لگا کے تو 110 روپے پروفٹ کیوں لوں بھائی؟ تو سمپل بات تھی. اور اس سے جب آپ انپٹس اپلیکیشن کرتے ہیں تو پھر اس کے رسک فیکٹر بھی بڑھ جاتے ہیں. خدائی آفت کی وجہ سے کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو پھر نقصانات بھی آپ کے اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو 2008 میں مجھے برازیل جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پہ میرا ایک دوست تھا جو دنیا کا سب سے بڑا کاشتکار ہے. وہ 2,60,000 ایکڑ کے اوپر آرگینک شوگر کین گرو کرتا ہے، اور اس کی پوری دنیا میں ایک برانڈ ہے جو اس کی مونوپلی ہے آرگینک شوگر کی. تو اس نے مجھے کچھ، اس کو مسئلہ تھا. میری ذاتی طور پہ جو مشینز کی ڈیزائننگ ہے وہ میری ایک ہابی ہے، اور اس ہابی کو میں بہت ہی اچھے پیار سے کرتا ہوں کام. تو بہت ساری مشینیں ہم نے یہاں پہ ڈیزائن کی، ڈیولپ کی، جو دنیا میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس جو برازیلین دوست تھا اس کو ایک پرابلم آ رہی تھی کہ ایک بیل تھی گنے کے پودے کے اوپر چڑھ جاتی تھی، اور جب وہ مشین کے ساتھ گنے کی ہارویسٹنگ کرتے تھے تو مشین کے اندر وہ جو بیل تھی وہ ریپ کر جاتی تھی، جس سے مشین چوک ہو کے کھڑی ہو جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو مشین کی صفائی کے لیے 3-4 گھنٹے لگتے تھے اور وہ وقت ضائع ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا یار کیونکہ ہم آرگینکلی پروڈیوس کر رہے ہیں، کیمیکل تو کوئی یوز نہیں کر سکتے، تو آپ اس کا کوئی میکینیکل سلوشن ہمیں دیں. تو میکینیکل سلوشن میں نے ان کو مشین ڈیزائن کی جو اللہ کا شکر ہے ابھی تک بھی بہت بہتر طریقے سے وہ ان کو سروس دے رہی ہے. میں اپنی لاسٹ لیگ پہ تھا وہاں پہ، تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں برازیل اتفاق سے آیا ہوں اور مجھے آپ امیزون جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اس کی سیر کروائیں، یا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو امیزون جو رین فارسٹ ہے یہ پاکستان کے کل رقبے سے بھی شاید اس کا رقبہ 10 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہو، اور 40% کے قریب یہ آکسیجن جو ہے، جو ہم سانس لینے کے لیے ہمیں آکسیجن چاہیے، وہ امیزون سے آ رہی ہے. یعنی کہ اتنا بڑا ہے، اور 80% جنگل ایسا ہے جہاں تک ابھی انسان نہیں پہنچ سکا.
یعنی کہ انسان کی انٹرونشن اور اس کی لائف یا زندگی اس جنگل کی کہتے ہیں کہ 400 ملین ایئر یعنی کہ 40 کروڑ سال سے بھی زیادہ ہے، اور 40 کروڑ سال سے وہ تھرائیو کر رہا ہے بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی ڈی اے پی کی کمی کے، بغیر کسی کھاد کی کمی کے، بغیر کسی اسپرے کے، بغیر کسی ڈیزیز کے نقصان کے، کسی وجہ سے کوئی نقصان نہیں. اور اتنا زبردست وہ رین فارسٹ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے پریشان اور اللہ کی قدرت کے اوپر اشش کرتے ہیں. ایمیزون رین فارسٹ کے اوپر جب ہم دریا کے ساتھ ساتھ ایک موٹر بوٹ کے اوپر اپ سٹریم یعنی کہ جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر کو جا رہے تھے، بہت ہی خوبصورت نظارہ مجھے وہاں ملا کہ میں نے دیکھا کہ یہ ہزاروں سالوں سے نہیں، لاکھوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے یہ ایسا ایک قدرتی کاشتکار اور قدرتی نظام کاشتکاری ہے جو بغیر کسی کھاد کے، بغیر کسی انسیکٹ یا ڈیزیز کے یہ تھرائیو کر رہا ہے. یعنی کہ اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ قسم کا جنگل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. نیچرل ویجیٹیشن جس کو کہتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا تھا. اور برازیل میں یعنی کہ یہ جو ایمیزون رین فارسٹ ہے یہ 9 ملکوں کے اندر اس کی یعنی کہ یہ 9 ملکوں تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کا ٹوٹل رقبہ جو ہے تقریباً آپ سمجھیں کہ پاکستان سے 10 گنا بڑا ہے. اور اس رین فارسٹ میں 80% ایسا علاقہ ہے جہاں تک انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا، اور یہ دنیا کی 40% کے قریب آکسیجن جو ہم سانس لینے کے لیے ہمیں ضروری ہے وہ ایمیزون سے ہمیں آ رہی ہے. یہ اتنی بڑی ایک کائنات کی ایک عجوبہ، ایک خوبصورت جگہ ہے، اور یہ 44 یعنی کہ 40 کروڑ سال سے سرسبز و شاداب ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے، اور یہ مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہ 40 کروڑ سال سے یہ سرسبز و شاداب جنگل بغیر کسی انٹرونشن کے یا بغیر کسی کمزوری یا ڈپلیشن کے اگر چل سکتا ہے، تو ہم اپنے طریقہ کاشتکاری میں ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کھادیں ڈالنی پڑ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں سپرے کرنی پڑ رہی ہے، اور بیماریوں کا جو حملے ہیں وہ، اور پانی کی ضیاع جس طریقے سے ہم کرتے ہیں. تو وہاں پہ 8-8 10-10 کلومیٹر کے اوپر ہٹس بنی ہوئی ہیں، اور میں نے جو میرے ساتھی تھے ان سے کہا کہ جی آپ کسی ہٹ میں رہنے کا انتظام کریں. تو ایک ہٹ میں ہمیں رہنے کے لیے جگہ مل گئی، اور پوری اونچی بارورڈ بات لگی ہوئی تھی تاکہ جنگلی جانور ڈسٹرب نہ کریں. اور وہاں باہر بیٹھ کے میں نے نظارہ کیا، اور ساری رات کرسی پہ بیٹھ کے میں نے جنگل میں یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ایک جنگل کی زندگی میں سارے لاکھوں قسم کے جیدار جو ہیں، جاندار جو ہیں، وہ کس طریقے سے آپس میں ہارمنی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان میں ہزاروں قسم کی، ہزاروں نسلوں کے پودے ہیں، ہزاروں نسلوں کے جانور ہیں، ہر چیز ہے وہاں پہ، اور ایک خوبصورت طریقے سے وہ سرسبز و شاداب اور بہت ہی اعلیٰ صحت مند طریقے سے چل رہی ہے. اگلے دن صبح میں واک کے لیے باہر نکلا، اور میں نے دیکھا جائے کہ کون کون سی ایسی چیز ہیں جو قدرتی کاشتکاری کا جو عمل ہے اس میں ہمارا جو طریقہ کاشتکاری ہے ہم خلل ڈالتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جو اونچی جگہ تھی وہاں پہ سبزہ تھا، درخت تھے، پودے تھے، اور جو نیچی جگہ تھی وہاں پہ پانی تھا اور پانی کے رہنے والے جانور تھے. اب جہاں پہ سبزہ ہے وہاں پہ پانی کھڑا نظر نہیں آئے گا، 1 انچ جگہ پہ آپ کو پانی کھڑا نظر نہیں آئے گا. بارش ہوتی ہے فوری طور پہ پانی جو ہے وہ دریا میں چلا جاتا ہے، اور زمین ویسے ہی نمزدہ جس طرح نمی ہوتی ہے وہ اس طرح رہتی ہے. اور جہاں پہ ظاہر ہے پانی ہے وہاں پہ کوئی پودا نہیں ہے. سو اللہ تعالیٰ نے سوچا پھر یہ کیا مسئلہ ہے، تو سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اونچی جگہ اپ لینڈ جس کو کہتے ہیں بنائی جس میں سبزہ ہونا تھا، اور لو لینڈ بنائی جس میں پانی ہے اور پانی کے جانور ہیں. تو قدرتی طور پہ جو زمین تھی یا اپ لینڈ تھی وہ سلوپس تھیں، یعنی کہ وہ پدری زمینیں نہیں تھیں، وہ اس میں نیچرل کنٹورز اور نیچرل سلوپس بنی ہوئی تھیں، اور جتنا پانی بارش ہوتی تھی جتنا پانی جذب ہونا ہو گیا، اور باقی فوری طور پہ ندی نالوں میں بہہ کے سمندر میں چلا گیا. سو زمین اور پودے وہ کسی بھی طریقے سے پانی کھڑا ہونے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں گئے تھے، بنائے ہی نہیں گئے تھے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کار جو ہے وہ دریا میں چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، دریا میں چلنے کے لیے کشتی بنائی ہے. تو کار جو ہے جب ہم نے دریا میں چلانی شروع کر دی تو ظاہر ہے کار نے ڈوبنا ہی تھا. تو یہی نظام ہمارا ہوا کہ ہم نے جب کھیت کے بندے بنا کے پانی چھوڑنا شروع کیا تو ہم نے سمجھے کہ دریا میں کار چلانی شروع کر دی، اور اس کی وجہ سے ہماری سب سے پہلی خرابی
اس سے شروع ہوئی، کیونکہ زمین کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں قسم کے ایسے لیونگ سیلز ہیں، مائکروبس ہیں، جو زرخیزی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، زرخیزی کے لیے، زمین کی زرخیزی اور پودوں کی خوراک پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دوسرا جو عمل میں نے دیکھا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ 1 انچ جگہ بھی ڈسٹرب نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں سالوں سے کہیں کسی نے حال نہیں چلایا وہاں پہ، کسی نے وہاں پہ کوئی سوائل کو ڈسٹرب نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے زمین کو پلورائز کرنے کے لیے، زمین کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اس میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے، اس میں آرگینک میٹر ہے، اس میں گڈوئے اور کروڑوں قسم کی چیزیں ہیں جو زمین کو صحت مند رکھتی ہیں اور پودوں کے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہیں جس میں پودا سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور وہ اپنا دفاع خود کر سکتا ہے بیماریوں سے بھی اور کیڑوں مکوڑوں سے بھی۔ تیسری جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ 1 انچ جگہ بھی مجھے ننگی نظر نہیں آئی جہاں پہ سیدھا دھوپ سورج کی روشنی پڑ رہی ہو۔ ہر انچ جگہ جو ہے یا تو وہاں پہ کوئی سبزہ اگا ہوا ہے یا پتے گر کے ایک آرگینک ملچ پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اب یہ 3 چیزیں تو یہ ہو گئیں۔ چوتھی چیز جو میں نے دیکھی وہاں پہ وہ یہ تھی کہ ہر قسم کے پودے ایک ہی جگہ پہ اگے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں ہمیں تمیز کی ہوئی کہ جی یہ کھجور کا پودا ہے، اس کو پانی کم چاہیے، یا جناب یہ چاول کا پودا ہے، اس کو پانی زیادہ چاہیے۔ ہر پودا جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق زمین سے پانی حاصل کر رہا ہے اور سرسبز و شاداب ہے۔ اب پانی حاصل کرنے کے لیے پودے کو کتنا پانی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا اس پودے کی کینوپی کے حساب سے، پتے کا سائز کتنا ہے، پودے کا حجم کتنا ہے، یعنی کہ کینوپی سائز کتنا ہے، اور پودے کی تھکنیس کتنی ہے، وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ پودے کو کتنا پانی چاہیے۔ اب جتنا پانی پودے کے پتوں سے اڑے گا اتنا ہی وہ پانی نیچے زمین سے کھینچے گا، کیونکہ پانی جو ہے پودے کے لیے یہ سمجھیں کہ ایک ٹرانسپورٹر ہے، یہ ایک پک اپ ٹرک ہے کہ ایک جگہ سے اس نے سامان اٹھا کے دوسری جگہ پہنچا دیا۔ جس طریقے سے ہمارے جسم میں خون ہے، خون ہمارا جسم استعمال نہیں کرتا، خون جو ہے معدے سے خوراک لیتا ہے، ہمارے پھیپھڑوں سے وہ آکسیجن لیتا ہے اور پورے جسم میں سرکل کر کے سارے باڈی سیلز کو وہ انرجی دے کے واپس ریجوینیٹ ہونے کے لیے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پانی جو ہے جب لگتا ہے زمین میں جتنا جذب ہو گیا اور پتوں کے ذریعے جو اڑا وہ خالص فارم میں اڑا اور پھر دوبارہ اوپر کنڈینس ہوا، بارش بنی اور پھر وہ ایک اس طریقے کا سائیکل چل رہا ہے۔ تو پانی اتنا چاہیے پودے کو جتنا جڑوں سے پانی کھینچ کے اوپر سے اڑ رہا ہے، وہی پانی پودے کی ضرورت ہے۔ وہ چاول کا پودا ہو، وہ گندم کا پودا ہو، کسی بھی قسم کا پودا ہو، اتنا ہی پانی پودے کی ضرورت ہے جو پتوں سے اڑ رہا ہے۔ اگر پتوں سے جتنا پانی اڑ رہا ہے اتنا پانی اگر نیچے سے اس کو نہیں ملے گا تو پتے کملانا شروع ہو جائیں گے، جس کو ہم انگریزی میں ولٹنگ کہتے ہیں، ولٹ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ پودا جو ہے 3-4 دن بعد ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب اب وہ پانی کی کمی پوری ہو جائے گی تو وہ دوبارہ پتے کھل جائیں گے اور دوبارہ ایویپریشن شروع ہو جائے گی۔ پانی کی زیادتی یعنی کہ بہت زیادہ مضر چیز ہے، بہت ہی زیادہ مضر چیز ہے۔ اس کی میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا، لیکن بات یہ ہے کہ پانی اگر 1 گلاس پودے نے پینا ہے اور یعنی کہ 1 گلاس پانی پودے سے اڑ رہا ہے تو نیچے سے بھی 1 گلاس پانی ہی اوپر آئے گا، اور وہ گلاس پانی کا جو آپ دے رہے ہیں وہ اس میں نیوٹریشن کتنی ہے، کتنے منرلز ہیں جو اوپر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا پانی آپ نے زیادہ لگا دیا تو وہ کچی لسی بن گئی۔ پانی تک کا تو 1 ہی گلاس پودے نے پینا ہے، لیکن وہ جب اس میں بہت زیادہ پانی میں وہ بہت کم نیوٹریشن حل ہوئی تو ایک کچی لسی بن گئی اور بہت ہی تھوڑی مقدار میں منرلز پودے کے اوپر گئے، جس کی وجہ سے پودا کمزور ہوا، اتنی وہ پیداوار نہیں دی یا دے سکا جو اس کو دینی چاہیے تھی۔ لیکن اگر ہم پانی کم لگائیں، صرف سوائل کو موائسٹ رکھیں یعنی کہ نم زدہ رکھیں زمین کو، تو پھر وہ کنسنٹریشن اس طرح سمجھیں کہ ادھ رڑکا اس کو ہم دے رہے ہیں، یعنی کہ خالص جو ہے لسی، دودھ کا رڑکا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اوپر جائے گا تو زیادہ منرلز اوپر لے کے وہ پہنچے گا۔ یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ زمین پانی میں ڈوبنی نہیں چاہیے، زمین ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، جن کے حال نہیں چلنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے زمین کسی جگہ پہ کسی بھی صورت میں 1 انچ زمین بھی آپ کی ننگی نہیں رہنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ ہر قسم کا پودا آپ ایک ساتھ اگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی یہ گنے کا ایریا ہے تو جناب یہ نرمے کا ایریا ہے، یہ ساری جو ہیں فضولیات ہیں۔ گنا اور
کاپٹن ہم ساتھ ساتھ ایک ہی کھیت میں اگا سکتے ہیں. اس ایک گنے کا پودا، دوسرا نرمے کا پودا، تیسرا گنے کا پودا، چوتھا پھر شوگر کین کا پودا، یہ ہم اگا سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی سائنٹیفک بات نہیں ہے. یہ ساری غلط سوچ اور غلط خیالات کی وجہ سے ایسا ہوا، اور ہم نے بہت سارے تجربات ایسے کیے ہیں. گنے اور کاٹن کو ایک ساتھ لگایا ہے، بغیر کھادوں کے اور بغیر سپرے کے اور بغیر کسی مسئلے کے. تو یہ جو سارا علم تھا وہاں سے مجھے حاصل ہوا، یہ لے کے میں جب واپس پہنچا تو میری زندگی بدل چکی تھی. زندگی اس طریقے سے بدل چکی تھی کہ ہم کتنے نااہل، کتنے بیوقوف لوگ تھے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ قدرت کا نظام کافی نہیں ہے. قدرت نے اپنے نظام میں خامیاں چھوڑی ہوئی ہیں، اور ان خامیوں کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی عقل استعمال کریں. اور ہم نے ہل چلانے شروع کر دیے، ہم نے کھادیں ڈالنی شروع کر دی، اور جب کھادیں ڈالیں تو پھر کیڑے مکوڑے آئے، انہوں نے ساری جو فصلیں ان کو تباہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ کم عقلی کا نتیجہ. ہم نے سمجھا کہ قدرت کی جو ذات ہے اس سے زیادہ علم ہمارے پاس. یہ کیسے، کیا یہ ممکن ہے کہ قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہو جس نے 40 کروڑ سال مسلسل کامیابی سے چلتا رہا ہو اور کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئی ہو، اور پھر ہم سمجھیں کہ جناب 40-50 سال پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جی نہیں، یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس میں سے اس کو امپروو کرتے ہیں. امپروو کرنے کے لیے ہم ہل چلاتے ہیں، پھر جناب اس کو پانی کو کھڑا رکھتے ہیں زمین کے اندر، اور پھر زمین کو ننگا چھوڑتے ہیں، اور پھر یونی کراپنگ کیے جی یہ یہاں پہ گندم لگے گی، یہاں پہ کاٹن لگے گی، یہاں پہ شوگر کین لگے گا، اور یہاں پہ کچھ اور چیز لگے گی. تو یہ سارا جو طریقہ کاشتکاری تھا، یہ ہم نے خدا نخواستہ ہم نے سوچا کہ اللہ بیوقوف ہے اور ہم اللہ سے زیادہ عقل مند ہیں، اور یہ ساری انٹرونشن اس وجہ سے ہوئیں، اور ان کا کوئی جواز نہیں تھا. ہمیں قدرتی جو نظام کاشتکاری یا ایکو سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے، اس کو ڈسٹرب کیے بغیر ہم کوئی امپروومنٹ کر سکتے تو وہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، اور ہم کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں. کہ ایکو سسٹم یعنی کہ پانی کو زمین پانی میں ڈوبنی نہیں چاہیے، اس کے لیے ہم نے بیڈز بنا دیے، اور بیڈز بنا کے اور کھیلی میں پانی جا رہا ہے، اور کھیلی کے اندر ٹریکٹر گزر رہا ہے، اور بیڈز جو اونچی جگہ ہے وہاں پہ پانی نہیں چڑھ رہا، اور اس کے اوپر ہم نم زدہ جو زمین ہے اس میں بہت ہی صحت مند فصلیں اگا رہے ہیں. اور پھر ہم نے مشینیں بنائیں جو بغیر ہل چلائے ہوئے آرام سے کوئی پرانی فصل جو پچھلی فصل ہے وہ کاٹی ہے، اس کے اندر نئی فصل کو کاشت کرنا شروع کر دیا. اور تیسری یہ کہ جناب جتنے بھی پودوں کو باقیات ہیں وہ زمین کے اوپر ہی پڑے رہنے دیے، تاکہ زمین جو ہے وہ ٹھنڈی رہے، سوائل کا ٹیمپریچر ماڈریٹ رہے، اور اس ماڈریشن کی وجہ سے جو ہماری فصل ہے وہ زیادہ صحت مند طریقے سے آگے چلے. کسان بھائیو، یہ تھا آج کا پروگرام، یہاں اس کا اختتام کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پکنک کیا ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوئی، قدرتی نظام کاشتکاری کا علم ہم نے کہاں سے حاصل کیا، قدرت کے وہ عجوبات جو ہم نے دیکھے ایمیزون رین فارسٹ کے، اور جو کروڑوں اربوں سالوں سے سرسبز و شاداب ہے، اس کے بارے میں نے یہاں پہ آپ کو ذکر کیا، آپ کو انٹروڈکشن کروایا. انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو اور چیزیں بتائیں گے، اور اب آج کا یہ پروگرام یہاں پہ کنکلوڈ کیا جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا.